MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। माँ बहुत खुश हो गई। फिर कहने खबर भिजवाया उसने कि मौलाना को बोलो मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। मैं कहा हाँ, ये तेरे भाई हैं, तेरे हमदर्द हैं, तू उनके साथ रह के पढ़ा है, आज अल्लाह ने तुझे नवाजा है तो तू अपनी कमाई से इन भाइयों को खिला, तेरे रूहानी भाई हैं। बहुत खुश हुई। तो भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हमें तरबियत की जरूरत है। तरबियत करेंगे, बार बार ताकीद करेंगे, बार बार कहते रहेंगे। जब बार बार एक बात कान में पड़ती है तो दिल में उतर के रहती है। हमेशा डांट के नहीं, हमेशा चुमकार के नहीं, हमेशा हमेशा गुस्से से नहीं, हमेशा मोहब्बत से नहीं। कभी चुमकार के समझाना है, कभी मोहब्बत से समझाना है, कभी थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करके समझाना है। किसी न किसी लेवल से उस बच्चे की तरबियत करनी है। अगर वो तरबियत में आ जाता है तो याद रखो वो अल्लाह के काम में लगेगा, आपके भी काम में लगेगा। और अगर आपने तरबियत नहीं की, याद रखो ये औलाद हमारे लिए वबाले जान बनेगा। अल्लाह कहता है, अल्लाह बता रहा है। इसी तरह माल हमने कमाया जरूर, लेकिन खर्च किस रास्ते में किया? अल्लाह के जिक्र को सुनाने के लिए किया या शैतान को खुश करने के लिए पैसा खर्च किया? इस पर भी हमें तवज्जो करनी पड़ेगी। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हमने इनके साथ अच्छा मामला किया तो यकीनन ये हमारे लिए वफादार बनेंगे। अगर हम अल्लाह के वफादार बनेंगे तो औलाद भी हमारी वफादार बनेगी। हम अपने मालिक के मुखालिफ बनेंगे, हमारी औलाद हमारी मुखालिफ बनेगी। कि तूने अपने रब को छोड़ दिया, तो अपने मुरब्बी को छोड़ दिया। तो अल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, कहीं तुम्हारी अमवाल, तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से तुम्हें न हटा दे, न गाफिल कर दे। अगर कोई ऐसा किया तो सबसे ज्यादा टोटे और घाटे में रहने वाला उलाइका हुमुल खासिरून। ऐसे ही लोग टोटे और घाटे में। औलाद की बात पे चले, माल की जिस तरह चाहा उस तरह खर्च किया, लिहाजा अल्लाह कहते हैं ऐसा इंसान टोटे और घाटे में है। चाहे दुनिया में वो समझ ले कि मैं बहुत कामयाब काम कर दिया, हकीकत में वो टोटे और घाटे में है। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हमें तरबियत अपनी औलाद की करनी है। साहिब खाना सुना कि उनको अल्लाह ने बेटियां तो दी थी, फिर बेटा भी दिया, है ना? यही है ना? बेटियां पहले से थी, फिर बेटा दिया अल्लाह ने। कुरान में भी अल्लाह जिक्र करता है, सुनो मुसलमानों, बेटियां होने पर चेहरा काला पड़ जाता था मुशरिकीन का, ईमान वाले का कभी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? अल्लाह कहते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है। पहला जिक्र अल्लाह के नजदीक बेटी का है। महबूब अल्लाह के नजदीक बेटियां हैं, इसीलिए पहला जिक्र अल्लाह बेटियों का करता है। और फिर बाद में कहता अल्लाह ताला, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। तो साहिब खाना को अल्लाह ने बेटी भी दिया और बेटा भी दिया। ये खुशी है। इस खुशी के मौके में खिलाने का इंतजाम किया, कोई हरज नहीं। लेकिन फजूलियात से और वो अमल से हमें बचना जरूरी है जिसकी शरीयत ने मना फरमाई है। अगर हमने उन हरकत को किया जिनको अल्लाह उसके रसूल मना फरमाते हैं, याद रखो हमारा ये अमल भी बेकार हो जाएगा, किसी का फायदा नहीं देगा। तो इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह लड़का दे तो खुशी मनाओ, लड़कियां दे तो। मुसलमान आपके यहाँ न हो, इलाका उलमा का है, इल्मदान लोगों का है, मास्टर, डॉक्टर, पता नहीं कितने कितने लोग यहाँ के। मैं बचपन से गांव को जानता हूँ, बचपन से आता हूँ। वजीर नज़ीर साहब याद हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं के घर पहले ठहरा था, 10-15 साल का था, मैं बताया भी हूँ आप लोगों को। मौलाना सलीम साहब दौलतपुर, मौलाना फजल करीम मासूमपुर और मैं मोहम्मद अली, हम 3 आए थे साइकिल से।
اس وقت یہ روڈ نہیں تھا, ندی کا بند پئی کیا کہتے ہیں وہ گوئی کی طرح تھا, اسی پہ آئے تھے ہم لوگ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دیا ہے اس کا شکر گزاری کرو. اتراؤ گے تو پکڑ میں لے لے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے ہم اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اس کی تربیت کا نیت کر کے کہ اس کی تربیت کریں گے, دین سکھائیں گے. اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے. ایسی تربیت کریں گے, ایسا نظام چلائیں گے کہ ادھر میٹرک ہوتے ہوتے حافظ بھی بن جائے, ہو جائے. ابھی میرے مدرسے میں کئی مدرسوں کے اندر, میں اپنی بڑا پھٹانی نہیں ہانک رہا ہوں, کئی مدرسوں کے اندر میٹرک ہوتے ہوتے کوئی بچہ حافظ قرآن بھی بن گیا. سب سے پہلے حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب کے ساتھ میں بنگلور گیا تھا. وہاں ایک حافظ عبداللہ صاحب ابھی بھی زندہ ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دی. ان کا جٹنی سے کوئی رشتہ داری ہے. دعوت دی تو ہم لوگ گئے تو 40 حدیث بچے سے سنائے. 6 سال کا بچہ تھا. اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ میٹرک پڑھتے پڑھتے حافظ بنانا ہے. بہت بڑی دکان, کروڑ پتی آدمی. تو اتفاق سے وہاں جا کر کے پڑھاتے رہے. ایک حافظ انعام صاحب تھے میرٹھ کے, ان کے باپ کے استاد تھے تو بیٹے کے بھی استاد کے لیے آتے رہے. ادھر انگلش بھی پڑھتے رہے, ادھر حافظ بنتے بنتے میٹرک کا امتحان بھی دیے. اور 2 سال کے اندر پھر ماں کے نام سے باپ نے ایک مسجد بنائی. وہ مسجد کمپلیٹ ہوئی. بیٹا یعنی پوتا اس مسجد کا پہلا امام تراویح وہی سنایا. یہ ذہنیت ہمارے اڑیسے کے مسلمان میں آتا نہیں. علماء بتاتے ہیں اس نیت سے تم پڑھاؤ, دنیا بھی پڑھ لیا, دین بھی پڑھ لیا. وہ حافظ قرآن وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں جب امامت کرتا تھا تو باپ کی بینز گاڑی میں واپس ہوتا تھا تراویح پڑھا کے. ایک حافظ قرآن جا رہا ہے کہ شان کے ساتھ. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھئی لنگوٹ باندھ کے آؤ, کٹورا لے کے آؤ مولوی, ہم 10-50 روپے دیں گے, 10-50 روپے کے ساتھ ساتھ 10-50 گالی دیں گے, چپ ہو کے جاؤ گے. وہ تو 50 روپے وہ بھی چھوڑا لیں گے. یہ مزاج ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے, دینی بیداری دینی سمجھ دے. آہے کارتک ماسو ہے دھرم ماسو ہے دیبو دوئیبو دھرمو ہے بو. آہے وہ کون ہے؟ بیچارے چکوڑیا پنڈا آتے تھے, چھاتا بھی نہیں لیں گے, چھاتا لیں گے تو ان کو لوگ پیسہ نہیں دیتے. بڈرے کا چھپ. آج مولوی اگر کالی کار کے چڑھ کے چلے آتا ہے تو کہتے ہیں مار کے کھا گئی اس نے, تو پھر کار کہاں سے لئی. میں گاڑی لینا چاہتا تھا خرید کے, ایک لیا تھا وہ بھی معمولی, خیر وہ تو بک گئی لاک ڈاؤن ساک ڈاؤن میں ضروریت کے پیش. تو گاڑی لینا چاہتا تھا جا کہ اے سی فیسی رہے, تھوڑا سا جانے آنے کے لیے دین کا کام کی سہولت. ایک صاحب کے یہاں تذکرہ کیا, صرف تذکرہ, نہ میں ان سے لینے کی نیت سے کہا تھا نہ ان سے, تو کہنے لگے کہ کیا مولانا گاڑی لیں گے, میری گاڑی ہے آپ لے جائیے. ابھی جو آیا ہوں وہ گفٹ والی گاڑی ہے. بیچارے بغیر ایک پیسہ لیے ہدیے میں دے دیے. تقریباً 5-6 سال سے چل رہی ہے وہ گاڑی. ہیں اللہ والے, ایسے بھی ہیں. تو بہرحال بھائیو بزرگوں اور دوستو, ہم اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائیں, اللہ سے تعلق جوڑیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں. یہی وہ بچے ہمارے وبال بن سکتے ہیں. ہم وبال بننے سے بچائیں اپنے بچوں کو, اور ان کو اللہ والا بنائیں اور ان کی تربیت کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں, ان کی شفقت و محبت سے ان کی دینی تعلیم دلائیں. انشاءاللہ آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کا سہارا بنے گا. آپ کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کے لیے بہت بڑا ذخیرہ آخرت بنے گا, اور وہ آپ کو شاد و آباد رکھے. دین اصل ہے, پہلے بنیادی طور پر دین دے دے. وہ اللہ کو پہچان لے, نبی کو پہچان لے, تعلیمات دین کو سیکھ لے, انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا. تو دوستو بزرگوں, ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے, مختصر بہت مختصر, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے. انہوں نے فرمایا کہ جب آقا مدینہ پہنچے, لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی دور سے لاکھوں کی تعداد میں آقا کی صرف زیارت کے لیے آتے رہے.
اور پھر ایمان لیتے رہے جاتے رہے۔ میں جب سنا کہ لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ جمع ہو رہی ہے تو میں بھی سوچا کہ چلو میں بھی جا کے دیکھوں۔ تو بھیڑ کو چیرتے ہوئے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی میری نگاہ محمد پہ پڑی ہے میں رک نہ سکا، میری زبان نے کہہ دیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، یہ سچوں کے سچے، اچھوں کے اچھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے میں ایمان میں داخل ہو گیا اور قریب ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ڈائریکٹ حضور سے سنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ۔ سلامتی کی دعا تم اس کے لیے کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے پلٹ کے، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام۔ افشوا السلام، ہم بٹوارہ کر لیے۔ مدرسے والا جو سفیر ہے یا بھیک مانگنے والا اگر سلام نہیں کرے گا، ہم نے طے کر لیا اس کو پیسہ ہی چندہ ہی نہیں دینا، سلام کرتا نہیں، یہی کیا الٹا فون چلا جائے گا، مولانا ایسے کوئی سفیر رکھے انہیں سلام کرنا جانتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہر جلسے میں کہ بھئی تم ہی اس کو سکھا دو، تم ہی اگر سکھا دو گے ثواب تو تم ہمیشہ پاتے رہو گے، جب سیکھ لے گا تم سے تو ہمیشہ تم ثواب پاؤ گے۔ اس کو الٹا کر کے میرے پاس کیوں فون کر رہے؟ بھئی یہ ضروری ہے کہ سب کا کام میں ہی انجام دے دوں، سبھی کو میں دین سکھا دوں، تم بھی تو ہم لو۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا سلام، خوب سلام پھیلاؤ، اور جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ہم کیا طے کر لیں، میں بڑے عمر کا آدمی چھوٹے بچے کو میں سلام کروں، یہ ہم نے شریعت بنا لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام، بے شک اللہ کا سب سے زیادہ وہ بندہ مقرب ہو جاتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ چونکہ نبی کریم سید عالم اللہ کے سب سے زیادہ مقرب تھے، اسی لیے آپ سلام بعد میں کرتے تھے پہلے کرتے تھے؟ سنے ہو نہیں سنے ہو؟ کیوں آپ سلام پہلے کرتے تھے؟ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب تھے، اور اللہ کا جو مقرب بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سلام کرے، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ بچے کو آپ بار بار سلام کرو، پھر دیکھو وہ آپ کو بار بار سلام کرنا ہے۔ میرے گاؤں میں ایک بچہ مدرسے میں آتا ہے، مکتب کا اتنا ذرا سا ہے، سب سے آگے فوقیت لے گئے، بڑے بڑوں کو سلام کرنے کا عادت ڈال دیے، جس کو دیکھتا السلام علیکم، جس کو دیکھتا ہے بہت اسمارٹ بچہ ہے، بالکل کسی کو دیکھ لیا میں السلام علیکم، سب بچے لوگ اس سے پیار کرنے لگے، کتنا پیارا بچہ ہے، سلام کرتا ہے۔ تو ہم اگر سکھا دیتے ہیں مکتب کے اندر، استاد سکھا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنے گا یا بدنامی کا سبب بنے گا؟ ان لوگوں کے دلوں سے دعا لینے والا بنے گا یا بد دعا لینے والا بنے گا؟ اللہ کا جب مقرب بنا دیں گے ہم اور آپ، اللہ ان کو بندوں کا بھی مقرب بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اب جو ہے آپ نے فرمایا افشوا السلام، کریں گے انشاءاللہ سلام؟ انتظار کریں گے نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے عہد کریں، دونوں ہاتھ، تاکہ زیادہ آدمی نظر آئے، دونوں ہاتھ اٹھا دیں۔ افشوا السلام۔ دوسری بات آپ نے فرمائی اطعموا الطعام، بہانے سے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، بہانے سے پورے بستی کو کھلانے کا ضروری نہیں ہے، کہاں سے لاؤ گے لاکھ لاکھ روپیہ؟ جتنا اللہ نے توفیق دیا ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، دو چار پڑوس کے دوستوں کو بلا لیے، بیٹا کامیاب ہوا امتحان میں، گھر میں کوئی خوشی آ گئی، اس بہانے سے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، فرمایا بہانے سے کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت بھی تم نماز پڑھو، اس وقت ہی نماز نہیں، اس وقت بھی نماز پڑھو، یعنی ان پنجگانوں کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھو۔ اٹھ گئے 4 رکعت پڑھ لیا، 8 رکعت پڑھ لیا، پھر سو گئے، پھر فجر کی نماز میں اٹھے، باجماعت نماز پڑھ لیے، پھر سو گئے۔ سو بھائی کتنا سوتے ہو، لیکن پہلے اللہ کی عبادت تو کرو، اس مالک کا شکر گزار تو بنو۔ آپ نے فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَادْخُلُوا الْجَنَّةَ،
بسلام. یہ 3 کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نامرضی والا بھی کام کرو گے، دونوں چلے گا؟ بولو ایمانداری سے. سب تو ہم پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سے جو کام لے اچھا کام لے، نیک کام لے، برے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے گاؤں کی حفاظت فرمائے. اس بچے کو جس کی خوشی میں یہ تقریب، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں، حیات میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اسے نیک اور صالح بنائے. ابھی کوئی بول رہا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین. کتنے سچے دل سے، کتنی محبت سے اللہ سے مانگا تھا کہ واقعی اللہ نے ایسے ہی بیٹا دیا کہ جب باپ قربان گاہ میں لے کے ذبح کرنے کو بول رہا ہے، بیٹا فوراً گردن دیکھا کر تیار ہے، اے ابا وہ کام کر لیجئے جس کا حکم آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے. کیسا بیٹا ہوگا بولو ایمانداری سے؟ ہمارا بیٹا دکھا گا گردن، وہیں پر چڑھ بیٹھ کے بہو کو ذبح کر دے گا. ماں کو کر دیا نہیں مولانا یہاں پر آپ کے التی کے قریب جہنم رسید ہوا نہیں؟ آپ کو لوگ دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے. آج بھی شاید الشیطان مردود بن کر کے، ملعون بن کے گھوم رہا ہے. ماں کو ذبح کر دیا. صرف ماں نے اتنا کہا، بیٹا میں بہت تکلیف اٹھا کے تیری پرورش تیرے بچوں کی کر رہی ہوں، کچھ محنت کر کے لا تاکہ ہم دونوں کا مل کر کے کچھ کام چل جائے. ایک نہ سنا، غصے میں آ گیا. کمائی ماں کا کھا رہا ہے، دیوس اور مردود بنا ہوا ہے، اس پر دیکھو اکڑ. ماں کے کچیے سے دے دو، یا اللہ زمین تہس نہس ہو جائے، آسمان ٹوٹ کے گر جائے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. یہ تمام گناہوں کے باوجود بھی رب ذوالجلال آسمان کو یوں ہی اٹھائے رکھے ہوئے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے اتنے فرشتے ہیں آسمان میں کہ ان کے بوجھ سے بھی ٹوٹ کے آسمان گر سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اس قوت کا مالک ہے، بغیر کسی ستون کے اس کو قائم رکھے ہوئے ہے. بندوں کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے بھی رحم کیے ہوئے ہیں کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں، اور نہ ہم اس لائق ہیں کہ آسمان گر جائے اور ہم تباہ اور غارت کر دیے جائے. اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم پر ہم اور آپ چلنے کی کوشش کریں. اللہ صاحب خانہ کو برکتوں سے، خیر سے نوازے، اور اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ دینی تعلیم کے لیے بچوں کو قبول فرمائے. میری ماں اور بہنوں سے نصیحت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ننھے پن سے ہی آپ مکتب میں بھیج کر بچوں کی تعلیم دلائیں. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وعدے کے مطابق کہ میں نے بات تھوڑی بہت رکھ دی. اب مولانا ساجن صاحب آئیں گے. آ جائیں گے کیا آپ مانیں گے؟ نہیں بات، میں آپ سے عمر میں تو بڑا رہا ہوں، کبھی بھی میرے بات مانتے نہیں. بچے کا کچھ نام بھی رکھے ہو کہ نہیں؟ اس کا اچھا نام الگ ہے، برا نام الگ. بیٹا تیرا اچھا نام کیا بول دے گا؟ اب جو نام سے بلاتے ہو تو کیا برا ہے؟ ڈبل نام رکھتے ہی کیوں ہو؟ استغفر اللہ. ایک نام رکھو، اسی سے بلاؤ، وہی نام رکھو. دعا کر لیں. کہاں گئے بھائی صاحب خانہ؟ وہ جلسہ سنانے کے لیے سب کو بیٹھ اپنے خود غائب ہو گئے. سنے ہیں بیان؟ سنے کہ نہیں؟ دعا کر لیں. بچے کا نام جان محمد، باؤ کا نام کیا؟ دو نقطہ کم کر دیے. چھ سے جیم کو لیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جان میں برکت، ایمان میں برکت، اللہ اس بچے کی عمر میں، حیات میں برکت عطا فرمائے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب الداعین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین اللهم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه یا رب تباہ کاروں کا تو کارساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے جھکتا تیری جناب میں ہر سرفراز ہے یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے مسرور شاد رکھ ہمیں دنیا میں دم بدم آنے نہ دے قریب میرے رنج و درد غم مجرم ہوں جس سے رہتا ہوں ہر وقت چشم نم امید عفو رکھتا ہوں کر مجھ پہ تو کرم یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے اے رحمت کمال ہمارے خطا معاف اے رب ذوالجلال ہمارے خطا معاف بس ہے یہی سوال ہمارے خطا معاف بہرے رخ جمال ہمارے خطا معاف یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے آئے لحد میں جب کہ نکیرین میرے پاس دوں میں جواب قبر میں چہرے نہ ہو اداس اس دم رہے درست میرے ہوش اور حواس اس وقت ہو نہ مجھ پہ کوئی خوف اور ہراس یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے یا اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما لے یا اللہ جتنی دیر علماء نے حفاظ کرام نے یا اللہ دین کی باتیں رکھی ہیں ہم نے سنایا ہے سب کو قبول فرما اس کا پورا پورا اجر جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پہنچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء تمام مرسلین تمام صحابہ کرام شہداء عظام تابعین تبع تابعین ائمہ کرام مجتہدین علماء کرام بزرگان دین تیرے لاڈلوں کو پہنچاتے ہیں لاڈلوں کے صدقے دوال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے چاند صاحب کے تمام رشتہ دار مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے میرے اور ہم یہاں جتنے مجلس میں شرکائے محفل ہیں ہم تماموں کے رشتہ دار مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے پورے عالم کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے آپ رحمت واسعہ کے مالک ہیں اے وسیع رحمت رکھنے والے رب اے اللہ ہم سبوں کی جانب سے یا اللہ روئے زمین کی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو جزائے خیر عطا فرما ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے آخرت میں بہترین جزا بدلہ نصیب فرما جنت کی شکل میں عطا فرما یا اللہ اس گاؤں کے تمام قبرستان سے اپنا عذاب اٹھا لے ہماری درخواست کو قبول فرما لے
پورے عالم کے قبرستان سے اپنا عذاب اٹھا لے۔ تیری یا اللہ تیری بول پر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے تجھ سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سل تعطا، اے میرے بندو آپ مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، اے میری بندیوں مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے اللہ ہم اپنے مرحومین کے حق میں آپ سے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، انہیں مغفرت سے نواز دیجئے۔ ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، یا اللہ حاضر لوگوں کی، غائب لوگوں کی، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ موت دے تو اسلام پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، زندگی دے تو اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ صاحب خانہ کا کو آپ نے جو نوازش سے نوازا ہے، یا اللہ ان کے بچے کو عمر میں، حیات میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس کے بچے کا نام جان محمد رکھ دیا ہے، یا اے اللہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا پیروکار اس بچے کو بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، اپنے وقت کا رہبر رہنما بنا۔ یا اللہ گھر کے ماحول میں جو خامیاں کمیاں ہیں میرے اور ہم سبوں کے اور یہ صاحب خانہ کے سب کو دور فرما دے۔ یا اللہ میں نے سنا یہاں کے ہندوؤں کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے، یا اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ ان کو بھی، اے اللہ ان کو دعوت دی، اے اللہ یہ بھی تیرے نبی کا عمل تھا، سنت کا عمل تھا، اے اللہ لیکن کچھ خامیاں کمیاں جو شرعی اعتبار سے رہ گئی ہیں، اے اللہ ان سے سرزد ہو گئی ہیں، انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ اگلے مراحل میں دوسرے لوگوں کو ایسے حرکات جس سے شریعت جو ہے ذلیل ہوتی ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، خلاف اسلام کام ہو جاتا ہے، اے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، باجے کاجوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے لاڈلے نبی نے فرمایا میں دنیا میں باجے کاجوں کو مٹانے والا بن کر کے آیا ہوں اور شیطان ان باجے کاجوں کو جاری کرنے والا بن کر کے آیا ہے۔ دجال سب سے اعلیٰ ترین باجے کاجوں کے ساتھ آئے گا اور بندوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا، جو بندے اس کی طرف چلے جائیں گے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اے اللہ جو بندے نہیں مانیں گے تیرے لاڈلے نبی کے حکم اور سنت کے مطابق چلیں گے اور وہ انہیں قتل کر دے گا، لیکن یا اللہ وہ جنتی ہوں گے، گرچہ قتل ہوں گے، قتل ہونے میں انہیں مزہ آئے گا۔ اے اللہ ہمیں گندگی اور گندے کاموں سے بچا لے، باجے کاجوں سے بچا لے، اے اللہ برے اعمال سے بچا لے۔ یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما، ان کی عمروں میں برکت دے، ان کی اولادوں کی عمروں میں برکت دے، بیٹیوں کے بیٹے کی عمر میں برکت دے، ان کے دوست احباب متعلقین اس گاؤں کے تمام لوگوں کی عمروں میں، صحت میں، حیات میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ گھر والوں کے جو دلی جائز مرادیں ہیں پوری فرما۔ یہاں علماء کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، حافظ قرآن کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، مدرسے کے بچوں کا ہاتھ اٹھا، ایضاح القرآن مدرسے کے بچوں کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، مکتب کے بچوں کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، یہاں تیرے نام لیوا مردوں عورتوں کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ اسے رائے گاہ جانے نہ دے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مرکز العلوم کے استاد حضرت مولانا ظہیم الاسلام صاحب بھی بیمار ہیں، انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ حافظ یوسف صاحب مرکز العلوم کے استاد جن کا آپریشن ابھی جگت پور میں ہوا ہے کچھ دیر پہلے، یا اللہ ان کو شفا صحت عطا فرما۔ حضرت مولانا ابو سفیان صاحب بالو بیشی وہ بھی بیمار ہیں، ان کے داماد بھی بیمار ہیں، جتنے دنیا میں مریض ہیں اے میرے مولا سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے بوڑھے سفید داڑھی والے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھ سے نہ کہے تو کہے کس سے؟ اے اللہ ہم سب جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے تیرے علاوہ کوئی کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، وجود میں لانے والا، اسے ختم و بھسم کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے، تو اکیلی ذات ہے۔ اے مولا ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم ملتجی ہیں، ہمارے التجا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری التجا کو قبول فرما لے، ہمارے مدارس کو جاری فرما، آئے ہوئے وبا کو دور فرما،
ہندو مسلمان آپس میں ملت سے یہاں رہتے ہیں، اے اللہ محبت سے رہنے والا بنا، نفس و شیطان کے شر اور شریروں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سبوں کی دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہم صلی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔